अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाजरीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे सियासी सूरत हाल के हवाले से और आज सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और केपीके के हवाले से जो इंतखाबात के हवाले से कार्रवाई चल रही है, आज उसके मुताबिक जो है स्टेट बैंक की फंड्स से रिलेटेड जो रिपोर्ट थी वो इलेक्शन कमीशन ने जमा करा दी है। फंड्स रिलीज़ नहीं किए गए हैं और सिक्योरिटी के हवाले से भी जो रिपोर्ट जमा करवानी थी वो भी आज जमा करवा दी गई है। इसके अलावा कल एक मुलाकात हुई है, बड़ी अहम आला हुकाम ने मुलाकात की है और जिसमें अटॉर्नी जनरल भी शामिल हैं और सेक्रेटरी दिफा भी। तो उन्होंने मोअज़्ज़ज़ अदालत को जो सिक्योरिटी के हवाले से इस वक्त हालात हैं उनके हवाले से ब्रीफिंग दी है, उसकी हसासियत के हवाले से आगाह किया है। ये भी बड़ी एक अहम पेशरफ्त है। उसके अलावा जो सारी चीज़ें चल रही हैं वो आप जानते हैं कि मुज़ाकरात एक साइड पर पैरेलल कोशिशें कर रही है जमात इस्लामी कि वो किसी तरह से शुरू हो जाएं, बल्कि उसका आगाज़ तो कर ही दिया गया है और ईद के बाद एक APC भी अनाउंस की है जमात इस्लामी ने कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जैसे मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर आज़म साहब से और इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, वो जरदारी साहब से भी मुलाकात करना चाह रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी, कि सब लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाए और जो निकात जिन पर बात हो सकती है, कुछ गिव एंड टेक हो सकता है, निगोसिएशंस हो सकती हैं, उन पर बात करके मामलात को बेहतर किया जाए और इस सियासी बहरान से निकला जाए जो इस वक्त हमें डेडलॉक नज़र आ रहा है। इसके हवाले से भी कुछ नई चीज़ें हैं, वो हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। किन नुकात पर ये बात आगे बढ़ सकती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14 मई से आगे नहीं जाना चाहती और हुकूमत का ये कहना है कि अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे। क्या कोई दरमियानी सूरत हाल निकल पाएगी, इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। पीपल्स पार्टी ने भी बड़ी इसमें इनिशिएटिव लेने की कोशिश की है। इससे पहले भी जरदारी साहब मुज़ाकरात के हवाले से बात करते रहे हैं। अभी आज भी ANP से उनकी मुलाकात हुई है, तारिक बशीर चीमा साहब से काफ़ लिख के उन्होंने मुलाकात की है, चौधरी शुजात साहब को पैगाम भेजा है। बहरहाल इन सारी चीज़ों का क्या नतीजा निकलेगा, क्या पॉजिटिवली हमें इसका कोई आउटकम नज़र आएगा, इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में। और इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में हमारे साथ हाफिज़ ताहिर खलील साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और उनके साथ रशीद साफ़ी साहब ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है, वो भी सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका भी। और इनके साथ तशरीफ़ फरमा है हमायूं खान साहब। हमायूं खान साहब भी सहाफ़ी हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हमायूं खान साहब आपका भी। हाफिज़ साहब, आपकी तरफ मैं चलती हूँ। सबसे पहले हम जो सुप्रीम कोर्ट में आज रिपोर्ट जमा कराई गई है उसके हवाले से कुछ मैं चाह रही हूँ कि डिटेल्स आप हमें बताएं। आगे क्या हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? ज़ाहिर है कि वो पूरा प्रोसेस तो बता दिया गया है कि जिसकी वजह से फंड्स रिलीज़ नहीं हुए। जी नाहिद, ये जो दिन गुजर रहे हैं ये पॉलिटिकल और जुडिशल दोनों फ्रंट्स पर बहुत इससे दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है, बहुत गर्म दिन गुजर रहे हैं। और इसमें हमें अदालती फ़आलियत जो जुडिशल एक्टिविज़म है वो बहुत अरूज पर नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से और फिर दूसरी जानिब जो है पार्लियामेंट जो है करारदादें पास कर रही है। तो एक महाज़ाराई की कैफियत का तासुर उभर रहा है कि अदारे जो हैं वो बाहम आमने सामने आ गए हैं। इसमें ये देखिए, आज एक डेडलाइन मुकर्रर की थी सुप्रीम कोर्ट ने और ये ऑर्डर किया था स्टेट बैंक को कि वो 21 अरब रुपए अस खुद जो है वो फंड्स मुंतकिल करे इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन की आज सुबह मुशावरती मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने ये बताया है और उसमें ये सारी सूरत हाल पर उन्होंने गौर किया है। और उसके बाद जो रिपोर्ट जमा कराई उन्होंने बताया कि हमें फ़ंड्स नहीं मिले। यानी स्टेट बैंक ने भी कल ये बता दिया था कि हमने फंड्स मुख्तस कर दिए हैं, ऑर्डर पर अमल हो चुका है, लेकिन फंड्स को रिलीज़ करना ये गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं है। तो उस बारे में एक एक्टिविटी ये हुई कि कल कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसके बाद फिर कौमी असम्बली का इजलास हुआ और कौमी असम्बली ने दोबारा ये बिल जो है मुस्तरद कर दिया था। ये पहले भी फाइनेंस बिल पेश हुआ था पैसे देने का, वो नहीं हो सका, लेकिन कल ये चूँकि जजमेंट आई थी और ये कहा गया था कि आप 17 अप्रैल तक ये मुंतकिल करें और फिर उसके बाद हमें रिपोर्ट करें। तो आज इलेक्शन कमीशन ने तो रिपोर्ट जमा करा दी कि हमें फ़ंड्स मुंतकिल नहीं हुए। दूसरी जानिब यह है कि इलेक्शन कमीशन का अपना शेड्यूल भी चल रहा है साथ साथ, और कल जो है वो इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट का दिन भी है, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी एक्टिव हुई हुई हैं और ये भी आप देख रही हैं कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग भी हो रही है, PMLN भी इस तरह की एक्टिविटी करे। बहरहाल ये एक पॉलिटिकल फ्रंट भी है कि अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो उसके लिए भी तैयारी हो रही है। और तीसरी तरफ जो है वो जबकि इलेक्शन कमीशन जबकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब अगर हम थोड़ा सा नज़र दौड़ा लें आज कि आज जो है वो उनको इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट मिली है,
दूसरा ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने भी एक सिक्योरिटी रिपोर्ट इलेक्शन के हवाले से जमा करा दी है, और कल रात को मालूम ये हुआ था कि कुछ अहम शख्सियात की मुलाकातें हुई हैं चीफ जस्टिस से, सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि अब चीफ साहब ने भी अपना जहन बना लिया है, उनको तमाम तहफ़्फ़ुज़ात का भी पता चल गया है कि वज़ारत ख़ज़ाना क्या कह रही है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है, उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, सिक्योरिटी अदारे कहाँ खड़े हैं, सिक्योरिटी अदारों की रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये अब जो भी कुछ होगा इलेक्शन के हवाले से, अब चीफ जस्टिस जो भी फैसला करेंगे उनके सामने एक पूरा माहौल जो है मौजूद है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि चीफ साहब इस पूरे माहौल को देखने के बाद, एक हकीकत पसंदाना ज़मीनी हक़ाइक़ को देखने के बाद जो फ़ैसले किए जाते हैं, वही फ़ैसला जो है वो सामने आएगा जो मुल्क और कौम के बेहतरीन मफाद में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं साफ़ी साहब आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन इससे पहले एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, मैं उनका इंट्रोडक्शन करवा दूँ। जुल्फ़िकार अली बदर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और आप स्पोक्स पर्सन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारे वज़ीर ख़ारिजा हैं। मैं चाहती हूँ कि जुल्फ़िकार साहब से बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बदर साहब आपके वक्त का। और इस वक्त जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इनिशिएटिव ले रही है और ये कोशिश कर रही है कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा किया जाए। इससे पहले भी ज़रदारी साहब ने ये बात की थी कि हम चाहते हैं कि तमाम सियासी जमातें इकट्ठे बैठें, मुज़ाकरात करें। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है? अगर इन मुज़ाकरात के दरमियान में ज़ाहिर बात होती है, 14 मई की डेट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर अड़ी हुई है, उनकी समझे ये एक शर्त है कि वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन 14 मई को हों। लेकिन ज़रदारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया हालिया दिनों में, उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि अक्टूबर में इलेक्शंस हों और इससे आगे इलेक्शंस ना जाएं। क्या अब कोई दरमियानी सूरत हाल निकल सकती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर रजामंद होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दिन से ही डायलॉग के ऊपर यकीन रखती है, और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ये बात समझती है और इस पे बिलीव करती है कि डायलॉग के जरिए ही मसलों का हल निकाला जा सकता है, डायलॉग के जरिए ही रिकंसिलिएशन हो सकती है। और इस मुल्क के अंदर आप देखें कि जिस टाइम पे ये पीडीएम का प्लेटफॉर्म बना था, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो पीपल्स पार्टी के ओपोनेंट थे, हमेशा मुखालफत में इलेक्शन लड़ते थे, उनकी अपनी आइडियोलॉजी और पीपल्स पार्टी के साथ कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं थी, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, उनके लीडरशिप को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया, और आज देखें कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनी हुई है। आसिफ अली जरदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, और इसका इंदिया उन्होंने उसी दिन दे दिया था कि बिलावल साहब ने जिस दिन कहा था कि हम किसी का चेहरा पसंद करें ना करें, ना मेरा ना आपका, हम सबका पाकिस्तान, दिस वाज द मैसेज ऑफ द डे। और ये मैसेज को हमें समझने की जरूरत है। और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी जब तकरीर की तो उन्होंने भी ये मैसेज दिया कि इमरान खान साहब या कोई जो भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, अगर वो मामले को, पाकिस्तान को सिंसेरिटी के साथ हल करना चाहती हैं, तो उनको चाहिए कि अनकंडीशनल तौर पे आके प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के मामले को हल करें। पीपल्स पार्टी ने इस सारे मामले के अंदर, क्योंकि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी पार्टीज हैं और हर एक का अपना स्टांस है, लेकिन उस सारे मामले के अंदर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई है कि जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप नहीं तैयार बात करने को, मुकालमा करने को, उन सबको वो कमेटी कायल कर रही है, आमादा कर रही है इस बात पे कि हमें डायलॉग की तरफ आना चाहिए। और जो इलेक्शन के हवाले से बात है, हम तो आइन और कानून की पासदारी करने वाले, हम समझते हैं कि इस मुल्क में आइन को फॉलो करना है, अदालतों का और जजेस का हम एहतराम करते हैं। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि इस मुल्क में जब भी इलेक्शन होने हैं हम तो तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन एक दिन हो तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, और उसके लिए सब तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होने से ये नहीं होगा कि आज किसी एक की गवर्नमेंट है, कल किसी दूसरे की गवर्नमेंट है। इसके लिए टेबल पे बैठ के मामलात को हल करना जरूरी है। देखिए, आप इमरान खान साहब का अगर एक बयान सुन लें, उनसे किसी सहाफी ने पूछा कि आप 14 मई के इंतखाबात के बाद नतीजे को एक्सेप्ट करेंगे, तो उन्होंने कहा ये मैं अभी नहीं कह सकता, उसके बाद बताऊंगा। आप खान साहब की अगर हिस्ट्री उठा के देखें, 2008 के बाद, 13 के बाद इन्होंने नए इलेक्शंस का मुतालबा किया, और अभी भी ये आईनी और कानूनी तरीके से तहरीके इत्तेमाद के जरिए निकले थे,
اور پھر یہ کہہ رہے تھے کہ اس ملک کا واحد حل جو ہے وہ الیکشن ہے. میں اس کے اندر ایڈ کرتا چلوں کہ اگر خان صاحب کو یہ لگتا کہ اس ملک کا واحد حل الیکشن ہے تو یہ جس ٹائم بلاول بھٹو زرداری صاحب لانگ مارچ لے کے آ رہے تھے یہ الیکشن اناؤنس کر دیتے. انہوں نے نہیں کیے, ان کو ان کے ساتھی گمراہ کر رہے تھے. اور آج یہ پاکستان کے اندر معاشی, سیاسی, آئینی, عدالتی بحران کے ذمہ دار خان صاحب ہے, کیونکہ یہ ٹیبل پہ نہیں بیٹھ رہے انکنڈیشنل. ان کو بیٹھنا پڑے گا پھر مسئلے کا حل نکلے. اچھا ذوالفقار صاحب, مجھے یہ بتائیے کہ کتنے پر امید ہیں آپ؟ فواد چودھری صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ کوئی اتنا حوصلہ افزا نہیں ہے مذاکرات کے حوالے سے. لگ رہا ہے کہ شاید بہت سنجیدگی نہیں دوسری طرف نظر آ رہی, لیکن انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے جس میں سینئر لوگ ہیں اور وہ اس پر بات چیت بھی کریں گے. نون لیگ کی طرف سے بھی کمیٹی بنی ہوئی ہے. کتنے پر امید ہیں؟ آج ANP سے جیسے ملاقات ہوئی ہے آپ لوگوں کی, پھر اس کے علاوہ چودھری شجاعت صاحب کو پیغام بھیجا جا رہا ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پازیٹیو اس کا آؤٹ کم نکل پائے گا یا پھر یہ سیاسی درجہ حرارت اسی طرح ہی ہمیں نظر آئے گا؟ اور ایک اور بات, اس کے لیے کچھ تو گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑے گا. شاید آپ لوگوں کو کچھ چیزوں پہ پیچھے ہٹنا پڑے, اور عمران خان صاحب کو obviously جو وہ شرائط اس وقت رکھ رہے ہیں یہ یقیناً انکنڈیشنل چیز تو ہے نہیں, تو کیا وہ پیچھے ہٹیں گے؟ کیا سینیریو ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب کی نیت پہلے دن سے ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس سارے معاملے کے اندر میں بتاؤں کہ انکنڈیشنل طور پہ ہی بیٹھنا پڑے گا. جب آپ کنڈیشنز لگا کے ٹیبل پہ آنا چاہیں گے تو وہ معاملات حل نہیں ہوں گے. اور آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ اس کے اندر جب آپ ٹیبل پہ آ کے بیٹھتے ہیں, کچھ لوگ کچھ دو کی پھر پالیسی آ جاتی ہے, دو باتیں آپ اپنی منوا لیتے ہیں, دو دوسرے کی مان لیتے ہیں, اپنے حریف کی مان لیتے ہیں, اور اس میں مل جل کے مسئلے کا حل نکالنا ہے. اگر اس میں ضد کی سیاست کی جائے گی اور اپنی انا کو, ایگوز کی سیاست کو فرنٹ پہ لایا جائے گا تو پھر پولیٹیکل امیچورٹی نظر آئے گی, پھر مسئلے کا حل نہیں نکلے گا. اور ہم بڑے پر امید ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہلے یہ جو کمیٹی بنی ہے اپنے نیشنل یونٹی گورنمنٹ کے اندر جتنے الائز ہیں ان کو قائل کر کے آمادہ کرے گی کہ ڈائیلاگ پہ آئیں. ونس وہ سارے لوگ ڈائیلاگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر عمران خان صاحب کو بھی ٹیبل پہ آنا ہی پڑے گا, کیونکہ ملک اور اس ملک کے عوام کے لیے اگر اس ملک کو پرابلم کرائسس سے نکالنا ہے تو اس کا واحد حل جو ہے وہ ڈائیلاگ ہے, اور اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. اگر اس میں کوئی کہ زور ازمائی ہوگی, نہیں, ایسا نہیں ہوگا. صحیح ہے. بہت شکریہ ذوالفقار علی بدر صاحب ہمارے ساتھ, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. اتحادی بھی ہیں حکومت کے, تو ظاہر ہے کہ وہ ساری چیزیں بھی. صافی صاحب, آپ کو لگتا ہے انکنڈیشنلی یہ معاملہ طے پا جائے گا؟ نہیں, غیر مشروط طور پہ تو میرے خیال میں آج تک پاکستان کی سیاسی تاریخ گواہ ہے کہ کچھ لوگ کی پالیسی کے بغیر کوئی بھی مذاکراتی عمل کامیاب نہیں ہوتا. اور مذاکرات کا نام ہی اسی کا نام ہے کہ آپ نے کچھ اور کچھ لوگ کے پالیسی پہ بات کرنی ہے. اگر آپ نے ایک ہی فریق کی بات ماننی ہے یا اس کو اوبے کرنا ہے یا اس کی آپ نے تعظیم کرنی ہے تو پھر اس کے لیے تو مذاکرات کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر آپ نے ایک ہی گروہ کو اگر آپ نے ماننا ہے تو پھر اس کے لیے بیٹھکوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ جو پیرل چیزیں چل رہی ہے, مذاکرات کا عمل تو جو آپ کے مہمان نے آپ کو بتایا, اور حافظ صاحب بھی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں اور ہمایون صاحب بھی مذاکرات کے حامی ہیں, اس عمل کا تو پوری قوم منتظر بھی ہے اور چاہتی ہے کہ سیاسی لیڈرشپ بیٹھے اور بات کر کے اپنے سیاسی مسئلوں کو حل کرے خود سے. لیکن اس میں کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہو پا رہی. یہ درست ہے کہ سراج الحق صاحب نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے اور بات کچھ نہ کچھ اس میں جو ہے دوسرے تیسرے درجے کی قیادت کے بیچ میں چل رہی ہے. لیکن ابھی جو خبریں آ رہی ہے جو کنفرم نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک طرح سے اپنا ایک چارٹرڈ جو پیش کیا ہے, بلکہ میں اس کو اگر یہ کہوں کہ عمران خان صاحب نے باقاعدہ NRO مانگ لیا ہے کہ ایک تو میرے تمام مقدمات پہلے ختم کیے جائیں. یہ بات ابھی کنفرم نہیں ہے, لیکن جو نیگوشیٹر نے کل کہا کہ واضح طور پہ انہوں نے مجھے یہ بات نہیں کی. جی, جو نیگوشیٹر ہے, جو اسپیشلی جو PTI کے جو لیڈرشپ ہے, ان کا یہ مطالبہ ہے. اور آپ جانتی ہے کہ خان صاحب نے خود اپنے مقدمات کے خاتمے کے لیے عدالت سے بھی رجوع کیا ہے کہ وہ بھی ایک ساتھ ہے. تو اس کا یہ ہے کہ انٹینشن اس کے یہ ہے, اس کی خواہش یہی ہے, اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے عدالتی مسئلے حل ہو اور مقدمے ختم ہو.
دوسری بات ان کی طرف سے یہ بھی ہو سکتی ہے جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ بات ہو چکی ہے کہ اسمبلی میں ان کے استعفے جو ہے قومی اسمبلی کے استعفے نامنظور کیے جائے اور قائد حزب اختلاف کا عہدہ جو ہے وہ ان کے حوالے کیے جائے، یہ ایک دوسری تجویز ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ان کے کہ جتنے بھی اسیر سیاسی رہنما اور کارکن ہے وہ تو میرے خیال میں ایک جائز مطالبہ ہے کہ اگر آپ نے مذاکرات کو آگے بڑھانا ہے اور سیاسی بنیادوں پہ جن جن لوگوں کے خلاف مقدمات قائم ہے تو وہ ختم ہو۔ الیکشنز پہ ہے، یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں ویسے اگر ان کو دیکھا جائے، یہ کوئی اتنی بڑی ان کی چیز وہ نہیں ہے، اصل ڈیمانڈ تو ان کی الیکشن کی تھی، وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں اس پہ تو بات تبھی ہوگی نا جب آپ کوئی پیرامیٹرز تشکیل دینے میں کامیاب ہوں گے۔ جو ان کے ابتدائی جو الیکشن تو نہیں ہو رہے، وہ تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور آپ نے ابھی خود اپنے ابتدائیہ میں بتایا کہ اسٹیٹ بینک نے عدالتی احکامات پہ یہ اس بات پہ تو رضامندی ظاہر کر دی، اپنے کھاتے سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیے کہ ہاں ہمارے پاس پیسے موجود ہے، لیکن ان پیسوں کو ریلیز کرنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ جب تک وہ فالو نہیں ہوگا، اب بات جو ہے پارلیمنٹ کے فلور پہ پہنچی ہوئی ہے، جب تک پارلیمان نہیں کہے گا اسٹیٹ بینک کو تو تب تک اسٹیٹ بینک اپنے تئے پیسے جاری نہیں کر سکتا۔ اور جس طرح دوسری ایک بیک گراؤنڈ میں سیکیورٹی ایشوز کے حوالے سے حافظ صاحب نے آپ کو بتایا کہ جو ایک میٹنگ ہوئی ہے اور سیکیورٹی اہلکاروں نے، سیکرٹری دفاع نے، اٹارنی جنرل نے چیمبر میں جا کے جو چیف جسٹس صاحب اور کچھ اور معزز جج صاحبان کو جو صورتحال سے آگاہ کیا، وہ تو ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن وہ جو آپ انتخابات کی بات کر رہی ہے وہ تو ختمی بات ہوگی نا۔ یہ سی بی ایمز آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا جو ہے یہ پہلے تو مجھے جو تیاریوں کا جو عمل ہے اس میں دشواریاں نظر آ رہی ہے، اور دوسری جانب ادارے جو ایک دوسرے کے ساتھ کہہ رہے کہ کلیم اللہ نے سمیع اللہ کو پاس کیا، جو کابینہ اور عدلیہ کے بیچ میں جو کھیل جاری ہے نا، اور پھر بیچ میں شہناز صاحب نے آ کے گیند کو چک لیا، تو بیچ میں یہ جو کھیل جاری ہے نا، جب تک یہ خاتمہ نہیں ہوگا اداروں کے بیچ میں، کابینہ اور باقی آئینی اداروں کے بیچ میں، تو مذاکرات کا جو ہے ختمی نتیجہ بہت مشکل ہے۔ لیکن کرنا بہرحال سیاستدانوں نے ہیں، یہ باقی ادارے جو ہے ان کے سپورٹیو کچھ ان کے جو ہے سپورٹ کے طور پر یہ ادارے تو ضرور موجود ہونے چاہیے، لیکن آخری فیصلہ، ختمی فیصلہ مذاکرات کے میز پہ ہوگا اور وہ سیاسی قیادت ہی نے کرنا۔ ٹھیک ہے، اچھا ہمایوں صاحب آپ کا انالیسس کیا ہے؟ آپ کو کس طرف سچویشن جاتی لگ رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں، جماعت اسلامی بھی متحرک ہے، کچھ دنوں سے اے پی سی بلانے کی بھی بات کر رہی ہے، عمران خان صاحب کو قائل کر پائیں گے، بلا پائیں گے اے پی سی میں؟ کچھ اس میں سے ہمیں سیریس نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ابھی دونوں جو معزز مہمان ہیں انہوں نے آلریڈی اس چیز کے اوپر اشارہ کر دیا ہے کہ یہ بات ایسی ہی حل ہوگی۔ اس میں جو کوشش ہمیں اچھی نظر آ رہی ہے، پہلی انیشیٹو جماعت اسلامی کا تھا اور اس کے بعد اب پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، جو کہ اپنے آپ کو حکومت کا حصہ تو ہے لیکن پی ڈی ایم کا حصہ وہ نہیں کہتے، ہاں اتحادی جماعت ہے، اور یہ بھی ایک اچھی بات ان سینس ہے کہ نیگوسیشن جب آپ کرا رہے ہوں تو چونکہ خان صاحب آج کل جو ہے ان کا جو زور ہے یا جو ان کا اشارہ ہے وہ زیادہ پی ایم ایل این کی طرف ہی ہے، تو اس صورتحال میں اگر پیپلز پارٹی جو ہے ایک پازیٹیو رول ادا کر رہی ہے، اس سے بہتری کی صورت نظر آئے گی۔ گراؤنڈ رولز طے ہو رہے ہیں، رشید صاحب نے جو آپ کو بتایا کہ خان صاحب کی کچھ خواہشات ہیں، اور یہ وہ جو سر آپ نے کہا یہ سی بی ایمز ہو سکتے ہیں جس میں کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگا، اس کے باوجود آپ کو جو ہے جب تک کوئی حتمی نتیجہ نکلتا نہیں ہے، مختلف جو ہے کنفلکٹنگ آوازیں آتی رہیں گی، کیونکہ انہوں نے اپنی دو گیلریز ہیں جن کو وہ ایڈریس کرتے ہیں، ایک جو ان کی سپورٹ بیس ہے، عوام ہے، اس کو یہی بتا رہے ہیں کہ میں جو ہے غصے میں ہوں اور میں جو ہے وہ فواد چودھری صاحب جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ پارٹی کی مرضی کے بغیر تو نہیں دے سکتے، تو یہ لازمی آپ کو نظر آتی رہیں گی یہ کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹس، لیکن اب جس طرح حالات پہنچ چکے ہیں جس نہج پہ، اس پہ لگ یہی رہا ہے کہ موسٹ لائکلی 3 تاریخ کو جب یہ میٹنگ ہونی ہے اے پی سی کی، تو اس میں ایک پہلا سٹیپ آپ کو نظر آئے گا۔ الیکشن ہونے ہیں اس سال، دونوں پارٹیز اس چیز کے اوپر متفق ہیں، لیکن جو گورنمنٹ ہے اس کی جو ریکویسٹ ہے یا جو اس کا انڈرسٹینڈنگ ہے، جو کہ بالکل صحیح بھی ہے، کہ اگر 2 ڈفرنٹ تاریخوں میں الیکشن ہو جائیں گے تو اس کی پورا وہ جو مقصد ہے وہ ضائع ہو جائے گا، کہ اگر حکومتیں
دو صوبوں میں ڈفرنٹ آ جاتی ہیں اور فیڈرل کے الیکشن اس کے بعد ہوتے ہیں تو کوئی مانے گا نہیں ان الیکشنز کو. وہ کہیں گے کہ وہاں کی جو موجودہ حکومتیں انہوں نے اثر رسوخ استعمال کر کے جو ہے ایم این ایز کے الیکشنز کے اندر یہ کیا. تو ذاتی رائے کے اندر بھی اور تمام جو بڑے لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن 1 تاریخ کو اس میں گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے کہ وہ 8 اکتوبر اور 14 مئی کے درمیانی ڈیٹ ہے جو جون جولائی اگست کے درمیان کوئی ہوگا اور یہ دونوں پارٹیز کے لیے جو ہے قابل قبول ہوگا اور یہ فیس سیونگ بھی ہوگی. ٹھیک ہے, اب وقت تھوڑا کم ہے, 2 چیزیں ہیں جس کو میں چاہ رہی ہوں کہ ہم ایڈریس کر لیں. ایک تو ایک بہت اچھی خبر ہمیں ایران اور سعودیہ کے حوالے سے ملی کہ آپس میں جو ہیں وہ تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں اور ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے, اسے تعبیر کیا جا رہا ہے. یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے, کچھ حیران کن بھی تھی مبصرین کے لیے کہ ایک دم سے اس قسم کی خبر آنا. آپ کا اس پہ کیا رد عمل ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے ناہید کہ یہ چین نے حالیہ ہفتوں میں بڑی تیز رفتار سفارتی اور سیاسی پیش رفت کی ہے اور واقعی یہ اقدامات چین کے جو ہیں تہلکہ آمیز بھی ہیں عالمی برادری کے لیے کہ پچھلے مہینے جو ہیں وہ چین کے صدر گئے ہیں روس کے دورے پر. یوکرین کی جنگ چل رہی ہے جس نے ساری دنیا کی معیشت کو جو ہے وہ تباہ و برباد کرنے کی طرف وہ گامزن ہے. اور اس کے ساتھ ہی یوکرین کی جنگ کے ساتھ پھر دوسرا یہ ہے کہ چین اور روس کے جو قرابت داری ہے اس کی وجہ سے خطے میں توازن جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. دیکھیں سپر پاور جو ہیں وہ ایک وقت تھا کہ روس اور امریکہ کو مانا جاتا تھا اور دنیا جو ہے اسی اقتصادی نظام میں دونوں کے جکڑی ہوئی تھی. لیکن اب جو ہے طاقت کا توازن چینج ہو رہا ہے اور لوگ جو ہیں لک ایسٹ پالیسی کے تحت اب چین کی طرف, چین جو ہے دنیا میں عالمی جو ہے اس کا ایک لیڈنگ رول جو ہے سامنے آ رہا ہے. اور ابھی روس پہنچے ہی تھے کہ بیجنگ سے پھر خبر آ گئی ہے کہ اس کی امریکہ یہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات کی بحالی کی. بہرحال اس میں ایک پاکستان کا رول بھی ہے کیونکہ پاکستان نے چین کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ طے کیا تھا کہ یہ دونوں ملکوں کے تعلقات جو ہیں اگر بحال ہو جائیں تو اس سے پاکستان کی سلامتی کو بھی بہتری آئے گی اور خطے میں بھی امن کا ایک ماحول قائم ہو سکے گا. تو اب یہ لگ یہ رہا ہے کہ چین کی جانب سے جو اقدامات ہوئے تھے, جو پیش رفت ہوئی تھی سفارتی, اس کے نتیجے میں ایران اور سعودی عرب 9 مئی کو تعلقات بحال کریں گے اور اس سے دیکھیں ہمارے جو بارڈر ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا. صافی صاحب, آپ کو کیا اس کا امپیکٹ نظر آ رہا ہے بین الاقوامی سیاست پر اور خطے میں؟ یہ ایک صلح جوئی کا احساس پیدا ہوا ہے دونوں طرف سے اور غالباً ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ اس سے ہم اپنا نقصان زیادہ کر رہے تھے. دیکھیے آپ کو یاد ہے کچھ مدت پہلے چین جو بیلٹ روڈ انیشیٹو کے حوالے سے ان کا ایک بہت زور رہا, تو آج کل وہ گلوبل ساؤتھ پہ ان کا زیادہ توجہ ہے اور اسی طرح اس کی تشہیر ہو رہی ہے. تو چین کا یہ دوہرا کردار ہے اس خطے میں. ایک جانب وہ دنیا میں ایک عالمی ثالث کے طور پہ ابھرا ہے اور جس طرح حافظ صاحب نے اشارہ کیا کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک دیرینہ مسئلے کو وہ تقریباً حل کرنے کے قریب لے کے جا چکے ہیں ایران اور سعودی عرب کے حوالے سے. دوسری طرف چین جو ہے اپنی اہمیت کو, جو ان کی جارحانہ ایک ان کا جو ایک عمل ہے اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹا ہے. آپ کو علم میں ہے کہ پچھلے دنوں فرانسیسی صدر چین کے دورے پہ گئے تھے اور اسی دوران چین نے ابنائے تائیوان میں جو اپنی مشقیں جاری رکھی تھی, تو اس کا ظاہر ہے ایک اشارہ ہے جس طرح وہ اپنا اس خطے میں اپنا رٹ قائم کرنا چاہتا ہے. لیکن ابھی آج کل مجھے یہ جو زیادہ لگ رہا ہے کہ ان کی یہ جو ثالثی کا کردار ہے اس کی پذیرائی زیادہ محسوس کی جا رہی ہے اور اس کی زیادہ اہمیت بھی ہے. تو اس کا آبویسلی پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا. ایک تو چین ویسے بھی ہمارا دوست ہے, اگر چین کی عالمی منظرنامے میں اہمیت بڑھتی ہے تو انڈائریکٹ اس کا فائدہ پاکستان کو پہنچتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ایران بھی پاکستان کا دوست ہے اور سعودی عرب بھی ہمارا بہت ہی قریبی ملک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہی ہے کہ اس کے اثرات یمن تک پہنچے ہیں. یمن میں بھی امن معاہدے ہو رہے ہیں. تو یہ جو چینی سربراہی میں یہ جو اقدام اٹھایا گیا ہے تو یہ ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے ایک سود مند ہے. ٹھیک ہے. اچھا مایوس صاحب ذرا کوئکلی, ایک تو یہ کہ ایران کو اس سے یقیناً بڑا فائدہ ہوگا جو آئسولیشن میں اس وقت وہ تھا, جو سینکشنز کی زد میں تھا, مغرب سے تعلقات بڑے خراب تھے, تو obviously اس کا فائدہ ہے. لیکن جب چین کا کنٹریبیوشن, اس کا رول اتنا زیادہ انہانس ہو رہا ہے
تو امریکہ کے لیے مشکل ہے. امریکہ کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ امریکہ نہیں ہے اس سے خوش. اس کی جو مختلف سٹیٹمنٹس آئی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کاشیسلی ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ جب اب تیسری دفعہ صدر بنے اور ابھر کے آئے ہیں ایز اے نیو لیڈر جو ہے چائنا کا, تو انہوں نے 2-3 جس طرح ابھی صافی صاحب نے کہا بیلٹ اینڈ روڈ ایک ان کا بڑا فلیگ شپ پروجیکٹ تھا. اس کے بعد انہوں نے گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو جو ہے اس کو اناؤنس کیا, جو 76 UN کی تھی کانفرنس جس میں ان کا وہ خطاب تھا, اور وہ یہ تھا کہ کووڈ کے بعد جو اکانومیز خراب ہوئی ہیں اور ان کا جو رسپانس ہے ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف پاور, یہ UN کے جو SDGs ہیں اس کے اوپر بیس تھی. پھر انہوں نے اسی سال جو ہے گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو اپنا اناؤنس کیا. وہ یہ کہتا ہے کہ ون ون سچویشن ہونی چاہیے, زیرو سم گیم نہیں ہونی چاہیے, ڈائلاگ ہونا چاہیے, اس کے اوپر جو ہے لڑائی نہیں ہونی چاہیے, کانفرنٹیشن ہونی چاہیے, الائنسز نہیں بننے چاہیے. اسی کی بیسس پہ چین کا یہ جو بڑھتا ہوا رول ہے, ابھی ایران اور سعودی عربیہ کا ہم نے دیکھا اپروچما, اس کا فائدہ یقیناً پاکستان کو ہوگا, جو کہ ایک بہت بڑی پراکسی سیکٹیرین ڈیوائڈ ان دونوں ممالک کی افغانستان میں, مڈل ایسٹ میں ہو رہی تھی, وہ ختم ہونے کو آئی ہے. اس کے ساتھ اب ہم یہ دوسری چیز دیکھ رہے ہیں کہ جو چین نے اپنا اسرائیل اور پیلسٹائن کے درمیان جو ہے وہ نیگوسیشن کی ہے, اور دونوں ڈپلومیٹس کو فارن منسٹر نے ان کے کال کی اور کہا کہ پیس ٹاکس کو دوبارہ شروع کیا جائے, 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کی. تو یہ جو چین کا رول ہے اس کو امریکہ آبویسلی اپنے خلاف دیکھ رہا ہے. ایک جو سپر پاور ہے جب وہ ڈکلائن ہو رہی ہے, اور اس کا جو رول ہونا چاہیے وہ ہم نے دیکھا یوکرین کے کرائسس میں بھی کوئی اتنا اچھا نہیں تھا, وہ لڑائی بڑھانے کی طرف تھا. چائنا نے اپنا 12 پوائنٹ ایجنڈا دیا کہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کسی بھی ملک کی ہے اس کو وائلیٹ نہیں ہونا چاہیے, UN کی جو لیجٹمیٹ وہ ہیں, اور یہ وہی ساری چیزیں ہیں جو پاکستان کہہ رہے ہیں انٹرنیشنلی. ہم کشمیر کے معاملے میں بھی یہی بات کہتے ہیں, اور اگر ہم اس گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو کا حصہ ہیں, 80 سے زیادہ ممالک اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن اس کو اپروو کر چکی ہیں اور اس کا حصہ بننے کی جو ہے وہ طرف جا رہی ہیں, تو یہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے کہ اس کا ہائر دین ماؤنٹین ڈیپر دین اوشن دوست جس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات, اور اب ہماری ایکسچینج آف ہائیسٹ لیول آف لیڈرشپ بھی ملٹری اینڈ سیولین دونوں کی ہوتی ہے ہر موقع پہ, اور ابھی بھی ایکسپیکٹڈ ہے. اس میں ہمیں لگے گا کہ یہ اس کا فائدہ ہوگا پاکستان کو, سب بہت اچھی انیشیٹو ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ذرا سیکیورٹی کے حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ ہم بات کر لیں. کل عدالت عالیہ کو بھی اس کے حوالے سے ساری بریفنگ دی گئی ہے, لیکن اوور آل جو اس وقت ہمیں سچویشن نظر آتی ہے, کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے. پہلے بہت بہتر ہو گئے تھے حالات, لیکن ایک دم سے پھر ہمیں دہشت گردی کی لہر نظر آتی ہے. اب جب چیزیں کھلی ہیں, جب انویسٹیگیشن ہوئی ہے, تو اب یہ کہا جا رہا ہے, مبصرین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پچھلی حکومت کی جو پالیسیز تھیں ان کی وجہ سے معاملات اس وقت زیادہ خراب ہوئے ہیں. آپ نے جیسے ان کو آنے دیا, اپنا بارڈر کھول دیا, ان کو یہاں پر آباد کرنے کی کوشش کرتے رہے, وہ کوئی دانشمندانہ فیل نہیں تھا. دیکھیں بات یہ ہے ناہید کہ یہ پچھلے عہد میں جو مری مذاکرات کے نام پر یہاں پر ڈرامہ رچایا گیا, اور یہاں جو TTP تھا ان کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے, اس پر بھی اس وقت بھی بعض حلقوں نے اور پاکستان کے جو سنجیدہ عناصر ہیں ان کی طرف سے یہ تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا کہ دیکھیں یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان میں کوئی اچھا برا نہیں ہوتا, اس میں تمیز نہ پیدا کی جائے, بلکہ ان کے ساتھ ایک ہی سلوک کیا جانا چاہیے کہ اگر وہ سرنڈر کرتے ہیں, پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں, تو ان سے بات چیت ضرور ہونی چاہیے ان لوگوں سے. لیکن جو لوگ نہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کرتے ہیں, نہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں, نہ ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار ہیں, تو ان سے کس بات کی بات چیت ہو رہی. بہرحال یہ ہے کہ اس بات چیت کے نتیجے میں جس طرح سے یہاں ہزاروں کی تعداد میں TTP کی فیملیز کو دوبارہ بحال کیا گیا, آباد کیا گیا, اور انہیں ہتھیار تک ان کے لیے اجازت دی گئی کہ وہ ہتھیار بھی ساتھ لا سکتے ہیں. اس کے نتیجے میں دیکھیں پاکستان کا امن جو جس طرح سے تباہ ہوا, تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے جمعے کو, اس میں پورا پلان جو ہے انہوں نے پیش کیا, اور پاکستان کو جو درپیش خطرات ہیں اندرونی سلامتی کو, اس تمام کے تمام انہوں نے پیش کی تفصیلات اس کی, اور اس کے نتیجے میں ایک نیشنل کنسنسس یہی بلڈ ہوا ہے کہ آپریشن ہونا چاہیے, اور وہ پچھلی جو ماضی کی حکومت نے جو غلطیاں کی ہیں ان کا ازالہ ضروری ہے, اور تاکہ قوم کو بھی بتایا جائے کہ یہ اس غلطیوں کا خمیازہ آج کی حکومت کو, آج کے لوگوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو آپریشنز ہیں ان پر پوری یکسوئی کے ساتھ عمل ہونا چاہیے, تاکہ دہشت گردی کی لہر جو پاکستان سے ختم ہو گئی تھی. ہمارے ادارے کریں گے نا, اب یہ ایک مجبوری آپ کی بن گئی ہے صافی صاحب. دیکھیں امن لانا ہے تو یہ کام کرنا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں پریویس رجیم کی جو ساری پالیسیز تھی, اور صوبائی حکومت KPK میں دیکھ لیں ہم کہ وہاں بھی بالکل توجہ نہیں دی گئی, ایک دم دلچسپی, بلکہ بھتہ دینے کی بھی خبریں آتی رہیں کہ شاید آپ خود ان سے خوفزدہ تھے, لیکن معاملات چھپانا چاہ رہے تھے, عوام کے سامنے نہیں لے کے آنا چاہ رہے تھے, اس کی وجہ سے آپریشن. اور اب الیکشن کروانے میں کتنی مشکلات ہمیں درپیش ہیں.
دیکھیے سلامتی کے معاملات نہ ایک دن میں بگڑتے ہیں نہ ایک دن میں سنورتے ہیں. ہم آپ ہی کے پروگرام میں دعائیہ دیتے رہیں کہ جب تک پی ٹی آئی کی حکومت خیبر پختونخوا میں قائم تھی تو وزیر اعلیٰ اور گورنر سے لے کر اہم وزراء پہ یہ الزامات تھے کہ وہ عسکریت پسندوں کو بتے تک دے رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کو دہشت گردی سے روکنا تھا بلکہ اپنے آپ کو اور اپنے خاندانوں کو محفوظ کرنا تھا. اور باقی سرزمین ان کے حوالے کرنے کی ان کی جو روش تھی وہ انتہائی افسوسناک تھی. آپ صاحب نے آپ کو بڑی تفصیل سے وہ بات بتا دی، اس میں دوبارہ اس کی تکرار نہیں کرنا چاہتا. لیکن غلط پالیسیوں کے نتیجے میں بغیر کسی ہوم ورک کے، دیکھیں مذاکرات اگر آپ نے عسکریت پسندوں سے اور بندوق برداروں سے اگر کوئی مذاکرات کوئی ریاست کرتی ہے تو اس کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ ہتھیار رکھ دے. آپ نے ہتھیار حوالے کیے اور پھر مذاکرات کرنے کی جو ڈونگ رچائی گئی، کبھی بیرسٹر سیف کی سربراہی میں وفدیں گئی اور کبھی علماء، اگرچہ وہ علماء جو ہے مفتی تقی عثمانی جیسے قابل قدر اور قابل احترام ہستیاں وہاں پہ گئے. اور میں ذاتی طور پر ان مذاکرات کے بارے میں افغانستان کے اندر سے مجھے خبریں ملی کہ وہاں کی طالبان نے اور ٹی ٹی پی کی قیادت نے ایون ان کو بہت ہی احترام کے ساتھ ریسیو کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ایک اسٹریٹجک مجبوری ہے، ہم نے جنگ لڑنی ہے، یہ اس کا حل آپ کے پاس نہیں ہے. جن کے پاس حل ہے وہ آ کے ہم سے بات کرے تو تبھی بات بن سکے گی. اور دوسری بات جو اس وقت کے وزیر اعظم ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ وہ 40,000 افراد اور گھرانے جو تھے مختلف افراد پر مشتمل گھرانے، ان کی آبادکاری کا وہ فیصلہ کر چکے تھے. مقامی آبادی کو پتہ بھی نہیں تھا، ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا، حالانکہ اس کے جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے ان کا تعلق سوات سے تھا. سب سے پہلے جو ہے سوات کے عسکریت پسندوں کو آنے کی اجازت ملی، وہ تو سوات کے غیور عوام نے خود سڑکوں پہ نکل کر اس سازش کو ناکام بنایا. لیکن رستے تو کھل گئے تھے، وہ کوئی 1500-1600 لوگ نہیں آئے تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں آ گئے تھے وزیرستان سے لے کر آپ کے دیر اور باجوڑ کے سرحدی خطے تک. اب اس کے جو ہے اثرات سامنے آ رہے ہیں اور موجودہ جو سیکیورٹی جو ذمہ داران ہیں ان کو آپریشن کی تیاریاں کرنی پڑ رہی ہے، اور آپریشن جو ہے کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس میں کولیٹرل ڈیمیجز بھی ہوتے ہیں. اس سے سیکیورٹی اداروں کے خلاف جو ہے جو شرپسند عناصر ہے ان کے خلاف ایک نیریٹو بھی بلڈ کر سکتے ہیں. تو یہ نوبت نہیں آنی تھی. 2018-2019 میں یہ کہانی تقریباً ختم ہو چکی تھی، لیکن پھر بعد میں اس مسئلے کو اہمیت نہیں دی گئی اور قالین کے نیچے گن چھپانے کی پالیسی اپنائی گئی، اور آج اس کا شخصانہ ہمارے سامنے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے اس پہ بہت زیادہ نقصان ہوا. اس پہ تو جو سیکیورٹی کے اوپر جو نظر رکھنے والے لوگ ہیں اور پاکستان میں اور باہر بھی، خیال یہی تھا کہ پچھلے جو 2 سال پہلے جو انہوں نے فیصلہ کیا پچھلی حکومت نے کہ ان کے ساتھ گفتگو دوبارہ کی جائے، وہ غلط. حالانکہ ان کی ڈیمانڈ بالکل تھی کہ جی 18ویں ترمیم کے اس معاملے کو ختم کر کے، فاٹا کے مرجر کو ختم کر کے جو ہے ہمیں اسلحے کا اختیار رکھنے کا اور واپس اس طرح کرنے کا. پھر پریزیڈنٹ صاحب جو تھے انہوں نے پارڈن کیے کچھ ان کے لوگ، وہ باہر آئے وہاں سے جیلوں سے جو وہ چھٹے تھے افغانستان کی، وہ ساروں کو واپس کسی طرح یہاں پہ جو لوکیٹ کرنے کی، ری لوکیٹ کرنے کی جو کوشش تھی، ہائنڈ سائٹ میں اب ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت غلط تھی. یہ وہ ایسے لوگ تھے جو کہ آئین اور قانون کے ٹوٹل خلاف اور نہیں مانتے پاکستان کے قانون کو، اور ایک اپنی ریاست کے اندر ریاست بنانے کی جو کوشش کر رہے تھے. اس سے پتہ نہیں کس جو ہے مائنڈ سیٹ سے انہوں نے جو یہ سوچا کہ ان کے ساتھ گفتگو ہو سکی، اور اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا کہ باوجود وہ جو سیز فائر تھا انہوں نے اسلام آباد سے لے کے کراچی اور ہر جگہ پہ ہمارے ISI کے کتنے شاندار افسر ملتان میں جن کی شہادت ہوئی، ان کے اوپر جو ہوا، اس کے بعد بے تحاشا اور افسران جو ہمارے تھے ان کے اوپر اٹیک ہوا، سیولین لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر بنایا جاتا ہے، ایک پیٹرن نظر آیا. اور اب یہ ایک لہر بن چکی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے اب جو نیشنل سیکیورٹی کا جو 2 اجلاس ہو چکے، اس میں فیصلہ ہوا کہ ایک بڑا آپریشن دوبارہ کیا جائے گا جس کی تیاری کی جا رہی ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوں گے. تو میرا خیال ہے وہ جو پرانا فیصلہ تھا وہ اس وقت انتہائی غلط ثابت ہوا. آج کے اگر ہم اس میں دیکھیں اور اب آئندہ بھی اگر ہم نے کوئی فیصلہ کرنا تو بہت دیکھیں. ہم نے پچھلے 20 سالوں میں بھی اس قسم کی کچھ ہم سے غلطیاں ہوئی کہ ہم امریکہ کی جنگ کا حصہ ہیں یا نہیں ہے، بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے. ہم کوئی 100 ارب کے قریب اپنا نقصان کرا کے لاکھ کے قریب قیمتی جانیں ضائع کروا چکے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جس طرح صافی صاحب کہہ رہے تھے یہ ایک دن میں تو ہوتی نہیں ہے، لیکن اگر آپ حکومت ہے،
آپ کی اپنی پولیس جو ہے وہ وہاں پہ ریفارم آپ نہیں کر سکے 9 سال میں. ایک پروونس کی بات کر رہا ہوں, پی ٹی آئی نے جو کیا, اس کے بعد اپنے منسٹرز اگر آپ جو ہے وہ رہتے ہوئے آپ ان کو بھتے دے رہے ہیں تو آپ کیسے ان سے لڑیں گے؟ پولیس فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہوتی ہے, اس پہ کوئی کام تو نہیں یہ ہوتا. ساری ایک خوف کے تحت بنائی گئی پالیسیز ہی نظر آتی ہیں جو ساری سچویشن ہے. بہت شکریہ. لیکن ناہید اس پہ انکوائری ضرور ہونی چاہیے. جی صحیح ہے, بہت شکریہ حافظ طاہر خلیل صاحب, رشید صافی صاحب اور ہمایوں خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ناظرین, یقیناً ملک کی سلامتی پر کبھی بھی کمپرومائز نہ ہوتا ہے اور نہ ہی کرنا چاہیے, اور اس قسم کی پالیسیز آپ نے کسی بھی مائنڈ سیٹ کے تحت بنائی ہوں جس سے ملک کو, عوام کو نقصان پہنچے, وہ بہت خطرناک ہوتی ہیں اور اس کا خمیازہ اب ہم بھگت رہے ہیں. اور اس سے پہلے بھی آپریشنز ہوتے رہے, اب پھر ایک نیا آپریشن جو ہے وہ ہمیں اس کے لیے ظاہرہ اداروں کو کرنا پڑ رہا ہے, جو یقیناً وہ اپنے طور پر مختلف قسم کے نتائج لیے ہوئے ہوگا. اس کے حوالے سے گفتگو رہے گی پروگرام میں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اجازت دیجیے, کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.